बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यावर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। 75 साल से ये मुल्क मुसलसल महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की दलदल में क्यों दनसता जा रहा है। हमारे हुक्मरान आज तक अवाम को रिलीफ देने में नाकाम क्यों रहे हैं। ये वो बुनियादी सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के ज़हन में भी हैं और हुकूमत वक्त से वो ये सवाल भी करते रहते हैं। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आवाज़ बुलंद करता रहता है, लेकिन 75 सालों में यहाँ अवाम की सुनता कौन है। और इक़्तिदार के ईवानों में पहुँचने वाले वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय ज़ाती कारोबार को जब फ़रोग़ दें तो फिर गरीब अवाम की आवाज़ कौन सुनेगा, गरीब अवाम के मसाइल कौन हल करेगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है और लम्हा फ़िक्रिया भी है, और ये जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात भी इसी बात के अंदर छुपे हुए हैं। हमने देखा कि 75 साला तारीख़ में हर दौर में यही अवाम से वादे किए गए कि हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के मिशन पर आए हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे। लेकिन हमने देखा कि हर आने वाले दौर में हालात पहले से भी बदतर नज़र आए। हमने देखा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था तो उस वक़्त भी उनकी हुकूमत को जो बुनियादी मसाइल थे वो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी थे, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ मिलाया। अगरचे उनकी बाकी पॉलिसियाँ भी बहुत अच्छी थी, जिनमें आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी और इस्लामी ब्लॉक बनाना, इसके अलावा ख़ुद मुख्तारी, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी उनके लिए भी मसला रहा। चीनी और आटा जो है वो गवर्नमेंट डिपो पर देने पर मजबूर हुई। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर सारा दिन इंतज़ार करके एक आटे का पैकेट और 2-4 किलो चीनी के लिए सारा दिन ज़लीलो ख्वार होते रहे। फिर उसके बाद अब फ़ौजी आमर जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत आई तो उस वक़्त भी मुल्क में ये मसाइल बदस्तूर रहे। जब से जनरल ज़िया-उल हक़ के बाद एक दफ़ा फिर जमहूरियत का दौर आया तो 90s की दहाई में हमने देखा कि बार बार जमहूरी हुकूमतें तब्दील होती रहीं, किसी को भी अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका ना दिया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में माशी बुरान बढ़ता गया। IMF के कर्ज़े हम पर बढ़ते गए और सियासतदानों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी बढ़ते गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बारी बारी अवाम की खिदमत के लिए इक़्तिदार में आती रहीं, लेकिन दोनों हुकूमतों ने IMF से कर्ज़े भी पहली हुकूमत से डबल लेते रहे। फिर इसके अलावा अवाम को कोई बुनियादी रिलीफ वो ना मिल सका जिसकी अवाम को तो थी, जो अवाम इनसे उम्मीदें लगाए हुए थे। फिर जब अक्टूबर 99 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना इक़्तिदार संभाला तो उनके दौरे हुकूमत में भी बुनियादी तौर पर यही मसला रहा। मुस्लिम लीग काफ को उस वक़्त क्रिएट किया गया और पूरे मुल्क की हुकूमत दी गई। वज़ारत उज़्मा से लेकर सूबों की में हुकूमतें मुस्लिम लीग काफ की बनी, लेकिन क्या मुल्क से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म हो गई? नहीं। और सिर्फ यही नहीं, चंद माह पहले पूरे मुल्क से आटा गायब हो गया, बिजली गायब हो गई। एकदम से अवामी मसाइल ने सर उठा लिया और उसके बाद हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन के नतीजे में
پیپلز پارٹی کی آ گئی، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے، لیکن پھر وہی نعرہ جو پیپلز پارٹی کا پرانا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، وہی نعرہ لگا کر دوبارہ اقتدار میں آئے، لیکن لوگوں نے طریق ساز مہنگائی دیکھی، لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیا، بے روزگاری بڑھی، ہر طرح کے عوامی مسائل جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ بڑھتے رہے۔ پھر اسی طرح سے جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، انہی مسائل کی وجہ سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا 2013 کے الیکشن میں، اور ایک دفعہ پھر امید باندھی پاکستان مسلم لیگ نون سے اور میاں محمد نواز شریف سے کہ اب ملکی مسائل حل ہوں گے، لیکن ان کے 5 سالہ دور میں بھی ملکی مسائل حل نہ ہو سکے، بلکہ ہر طرح کے بحران بڑھتے گئے۔ جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ بجلی کے بحران پر قابو پا لیا گیا، لیکن ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت وہ نہ ختم ہو سکی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان پر کرپشن کے اور بہت سارے الزامات وہ لگتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں میاں نواز شریف کے اوپر پاناما پیپرز آنے کے بعد عدالتوں میں کیسز لگے، نیب ریفرنسز آئے، اور پھر عدالتوں نے سزا دی، اور اس طرح سے میاں نواز شریف کو بھی گھر جانا پڑا۔ اگرچہ حکومت ان کی پارٹی کی رہی، انہوں نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی، لیکن عوامی مسائل جو کہ تو ہی رہے۔ پھر عوام کو امیدیں تھی پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، اور عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آ گئے۔ عوام کو جو توقعات تھی کہ ملک سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، لیکن ابتدائی 2 سال میں انتہائی کارکردگی مایوس کن رہی۔ اس میں وزراء کی نالائکی، اتحادیوں کی بلیک میلنگ، مخلوط حکومت اور بہت ساری وجوہات شامل تھیں، اور آہستہ آہستہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور عوام کو کوئی بنیادی ریلیف نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے اس کا گراف دن بدن کم ہوتا جا رہا، اور جب یہ حالات تھے اپوزیشن ساری سڑکوں پر مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر نکلی ہوئی تھی، عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر متحد تھیں، اور متحد ہو کر جدوجہد ایک ہی کر رہی تھی مقصد کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا جائے، اور حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بنائی جائے۔ اور اس کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں کا بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ وہ اقتدار حاصل کرنا، اپنے نیب کے کیسز کا خاتمہ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کے لیے اپنے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا۔ یہ وہ بنیادی مقاصد تھے جس کے تحت پی ڈی ایم نے جدوجہد کی۔ پی ڈی ایم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئی، اقتدار میں آئے، لیکن جو ایشوز لے کر پی ڈی ایم عوام کے سامنے سڑکوں پر آئی ہوئی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد وہ سارے ایشوز ملیہ میٹ ہو گئے۔ پی ڈی ایم کی تمام مشترکہ جماعتوں نے، تجربہ کار ٹیم نے مل کر عوام کو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے اس دلدل میں پھینک دیا جہاں سے شاید آنے والے 10-15 سال سے بھی عوام نہ نکل سکے، اور مہنگائی جو ہے وہ 11% سے اوپر جاتے جاتے یہ کو 50% کے قریب چلی گئی۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 3 سے 4 گنا تک جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہیں، اور صرف یہی نہیں، ملک میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ پیٹرول کی قلت، تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، ٹیکسوں کی بھرمار اور بہت سارے مسائل نے سر اٹھا لیا،
اور پورے پاکستان میں عوام سڑکوں پر اس حوالے سے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرح ہم نے دیکھیں تو پی ڈی ایم کے عدم اعتماد کے جواب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے بیانیہ بنایا، عوام نے اس بیانیے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور عمران خان کی گرتی ہوئی مقبولیت کے باوجود جب عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری اور کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے اپنے اتحادیوں سے کی بلیک میلنگ سے نجات کا جب عوام کو نعرہ دیا تو پورے پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک کال دے تو پورا پاکستان جو ہے وہ رات کو 12 بجے بھی ہو تو سڑکوں پر ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی مقبولیت ہم نے اپنی زندگی میں تو کسی لیڈر کی نہیں دیکھی۔ البتہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے سنا ہے کہ اس سے پہلے ان کی عوامی سطح پر اتنی مقبولیت تھی، اور عمران خان صاحب اب پھر جدوجہد کر رہے ہیں اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت اپنی مدت پوری کر کے چاہتی ہے کہ ہم پوری طرح سے ریلیف لے سکیں اور الیکشن کے لیے کوئی سازگار ماحول بنا سکیں، لیکن شاید یہ ممکنات میں سے نہ ہو، کیونکہ جتنی عوام اس وقت حکومت کے پالیسیوں کی مخالفت کر رہی ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کیسز کے انہوں نے سارے ختم کر لیے پی ڈی ایم والوں نے۔ الیکشن کے لیے جو بنیادی تبدیلیاں عمران خان صاحب نے کی تھی ان کو ریورس کر دیا گیا، اور اپنی من مرضی سے الیکشن کے لیے قانون وضع کر دیے گئے۔ لیکن شاید پی ڈی ایم کی حکومت اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ سے عمران خان کو ایک سائیڈ لائن کیا جائے۔ ان کو کسی کرپشن کیس میں تو ان کو کچھ ملا نہیں ہے، مذہبی کارڈ بھی کھیل لیا، عورت کارڈ بھی کھیل لیا، اب عدالتوں کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے وہ تو انہیں عدالت کی سزا کروا کے تو ان کو نائل کروا کے اپنا راستہ صاف کرنا چاہ رہے تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں عوام کو مسائل کے گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے۔ آج بھی ملک کے مسائل پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں بول رہا، کوئی جماعت کام نہیں کر رہی، اور ملک کے مسائل کو دیکھیں ذرا کہ یہی وزیر اعظم جب میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ دوں گا مگر آٹا سستا کروں گا، تب آٹا جو ہے وہ 1300 روپے کا 20 کلو کا تھیلا تھا، اب جو ہے وہ 2300 کا چلا گیا ہے، یعنی تقریباً ڈبل قیمت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے حکومتی ایوانوں میں سے۔ پھر اسی طرح سے آپ تیل کی قیمتیں دیکھ لیں، ڈالر کی قیمتیں دیکھ لیں، ہر چیز کی قیمتیں جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، لیکن نہ تو کسی نے استعفیٰ دیا۔ اب نہ مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والوں کو یہ خیال آیا کہ ہم کس مقصد کے تحت حکومت میں آئے تھے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ملکی مسائل شاید کبھی بھی حل نہ ہوں، اور عوام کے مسائل جو کہ تو رہیں۔ اس وقت ریاست پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ عام لوگوں کے اس وقت جو ہے نا وہ حالات کدھر تک ہیں۔ لوگ گھر کا بجٹ نہیں چلا سکتے، عام مزدور آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، علاج نہیں کروا سکتا، غریب آدمی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ تو یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے جہاں امیر اور غریب ایک جیسے ہوں، جہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں غریب لوگوں کی آواز
بنے اور صاحب اختیار لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز سنیں اور پاکستان میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اپنا کردار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کو، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔